बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यहाँ आज 12 अक्टूबर की रात है, पाकिस्तान में 13 अक्टूबर हो चुकी है, मेरा दूसरा वीलॉग है। नाज़रीन, मैं कुछ अपडेट्स देना चाह रहा था आपको फ़लस्तीन में जो हमास और इज़राइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर, और कुछ अमेरिका से भी कुछ खबरें हैं, कुछ आयरलैंड से खबरें हैं, और कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ खबरें हैं, और एंटनी ब्लिंकन इज़राइल पहुंच चुका है, उसके मतलब भी कुछ खबरें। उसके तजिए में जिस तरह मेरी आज बात हो रही थी चंद घंटे पहले जनाब फयाज बाकर साहब से, मैंने कहा कि आप आज के कुछ हमें बताइएगा कि आपका ये जो तजिया है उसके मुतालिक पाकिस्तानी कौम को बताएं, और उसके बाद हम कुछ अपने थोड़ी सी एंड करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो हालात है। जनाब फयाज बाकी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मेरे साथ तजिया कर रहे थे। ताकि उस शुरू करने से पहले मैं अपने रब से जो दुआ मांगता हूँ कि ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। इब्तिदा करते भाई साहब, आपने माफ़ी चाहता हूँ, आपने एक बड़ा अहम तजिया किया था मेरे साथ, कुछ आपने शेयर किया था, और मैं जो कुछ एक आध चीज़ आपने मेरे से शेयर की थी, मैं वो शेयर करना था नाज़रीन से, उससे पहले कि हम अपना ये तजिया शुरू करें। ये है जनाब आली बॉयड बैरेट एमपी हैं। Treating the Arab population as a whole, the Palestinian population as a whole, as an inferior race. I mean, it doesn't get stronger than this. And yet you want to be careful about your language. You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organizations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organizations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5 days sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid. Just exactly the same types of sanctions you've just initiated against Vladimir Putin. Will you support it? And I think the answer is clearly you're not going to. जनाब आली सर, ये जो बॉयड बैरेट है, आयरिश एमपी हैं पार्लियामेंट के, इतनी इन्होंने धुआंधार तकरीर किया और कहा कि जनाब आली, आपने जो 70 साल से मजालिम धार रहे हैं इजराइल फलस्तीनियों के खिलाफ, वहां आप आवाज नहीं उठाते, और पुतिन जब यूक्रेन में करता है तो आप कहते हैं सैंक्शन लगाओ। इजराइल के ऊपर क्यों नहीं सैंक्शन लगाते? अपार्थाइड जैसे जो सफेद फार्म थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में एक दो निज़ाम बनाए हुए थे जिंदगी का, सियाह फार्म के खिलाफ कुछ और, के साथ कुछ और अपने जो सफेद फार्म के सर। जी जी बिल्कुल सही है। इस दफा तो बहुत हैरान कुन चीज जो हुई है वो ये है कि जो खौफ का, झूठ का, मक्कारी का गुब्बारा फुलाया हुआ था इसराइल ने, वो फाड़ दिया हमास ने। तो पहली दफा ये हुआ है कि अब सिर्फ फलस्तीनी या अरब या मुसलमान हिमायत नहीं कर रहे, फलस्तीनियों के खिलाफ जो नस्ल परस्ती हो रही है। इसराइल के अंदर, इसराइल के बाहर, यूरोप में, अमेरिका में सियासतदान, पार्लियामेंट के लोग,
जो किताबें लिखने वाले हैं, कॉलम लिखने वाले हैं, राय आमा बनाने वाले लोग हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है। ऐसी जुर्रत के साथ उन्होंने ललकारा है, मतलब है कि और कहीं तो जो पुरानी चीज़ें कहीं कहीं थी वो दोबारा सर्कुलेट होना शुरू हो गई हैं, जिसका एक तो आपने जिक्र किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 34 तालिब इल्मों ने एक मुश्तरका बयान बनाया। ये मैं दिखा रहा हूँ सर, ये हाँ, डेली डेली मेल में आया है कि जी उन्होंने कहा 40 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुश्तरका एक बयानिया दिया इसराइल के खिलाफ, उनको ब्लैक लिस्ट कर रहा है वॉल स्ट्रीट, जहां पर इनको नौकरियां मिलती हैं। और कहा जा रहा है कि जी जितनी ये जो 31 जो थे स्टूडेंट सोसाइटीज ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया इसराइल के खिलाफ, तो वॉल स्ट्रीट जहां पर ये बड़े बड़े लोग इनको नौकरियां देते हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमें बताया जाए ये लड़के कौन हैं या स्टूडेंट लड़के लड़कियां कौन हैं, हम इनको हायर नहीं करेंगे। और ये साहब जो हैं सीईओ है पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के, बिल एक्टमैन, बहुत बड़े बिलियनर हेज फंड के हैं। इन्होंने कहा जी हमें बताएं जी ये कौन है, हम इनके खिलाफ जो है ना ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हम इनको हम नहीं लेंगे। और बड़े और लोगों ने, और स्विच का बॉस है जोनाथन नीमन, ये इसकी खबर। दाई तरफ है डविल कैपिटल मैनेजमेंट का जेक वोर्जैक, उसने भी यही कहा है। और ये जी हार्वर्ड सपोर्ट्स इजराइल अपार्थाइड, ये हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी के। सर और ये देखिए ये अहमकाना इनकी धमकियां, एक तरफ ये कहते हैं कि ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुआशरा है, जमहूरियत है, यहाँ भी जमहूरियत है, इसराइल में भी जमहूरियत है। दूसरी तरफ ये इख्तलाफ राय भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब भी पहले कोई इख्तलाफ राय करता था तो नहायत मक्कारी से ये कहते थे कि एंटी सेमिटिज्म है, ये जी यहूदियों के खिलाफ। यहूदियों के। अब यहूदी रबाई आ गए हैं, यहूदी मुसन्निफीन आ गए हैं, कॉलम निगार आ गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये बकवास है, इसका यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सहूनी है, ये फाशिस्ट हैं, ये कानूनी बनाने वाले लोग हैं, यूरोप से आए हैं। एक तो रबाई ने यहाँ तक कहा है कि तौरात में तो कोई इस चीज़ का जिक्र ही नहीं है कि वो अपनी रियासत बनाएंगे यहूदी आके। बिल्कुल नहीं, रियासत जी बिल्कुल, जी हाँ, प्लीज। तो एक उनके रहबाई हैं, उन्होंने कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे मजहब से, हमारी रिवायत से, तौरात से, ये चंद गास्पों का टोला है। और इसको गलतफहमी ये थी इस अपनी नस्ल परस्ती में नेतन्याहू को कि जनाब मैं इतना खौफजदा कर दूंगा ये दब जाएंगे, सिसक के, मर के ख़त्म हो जाएंगे या यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आज हैरान कुन वाक़या हुआ है, उनकी जो वज़ीर माहौलियात है जो खातून, वो हस्पताल में गई ज़ख्मियों की आदत करने के लिए, और उन्होंने उसे चीख पुकार करके बाहर निकाल दिया। उसने कहा दफ़ा हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते, हमारी बर्बादी के तुम जिम्मेदार हो। ये पहली दफ़ा हो रहा है इसराइल में। वजीर माहौलियात इजरायली गई अपने जख्मियों को इसराइल के अस्पताल में, इसराइल के अस्पताल में, और उसको गालियां दे के चीख को चिंगाड़ करके बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, उन्होंने बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा खबरदार तुम यहाँ क्यों आए, तुम हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हो। अब आप आवाज ना करें, एक तरफ जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन साहब, कितनी अफसोसनाक बात है, अमेरिकी सियासतदान बरतानी पहले तो झूठ बोलते रहते हैं, इराक पे हमला कर दिया झूठ बोल के कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर हैं, जंगी जराइम किए, बाद में पकड़े गए। इसी तरह से अफगानिस्तान में दूसरी जगहों पे बहाने बना के गए। अब इन्होंने बयान दे दिया कि जी 40 बच्चे जो है ना उनके सर तन से जुदा कर देंगे इसराइल में, ये अमेरिकी सदर बयान दे रहे हैं। और बैकआउट कर गए, उससे बैकआउट कर गए। जी हाँ, फिर ऐसा शोर मचा पूरी दुनिया में, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया लोग फौरन पकड़ के ले आते हैं, फौरन पीछे हट के, नहीं जी मैंने तो मीडिया से सुन के कहा था। भाई आप जिम्मेदार आदमी हैं, अमेरिका के सदर। जी हाँ, मीडिया तो ऐसा है कि 50,000 बच्चा यमन में कत्ल हो जाता है, यहाँ का मीडिया जिक्र नहीं करता। और इसराइल में एक दिन वो घुसे हैं और उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। कभी कह दिया बच्चे मार दिए, कभी कह दिया जी औरतों के साथ उन्होंने ज़िनाकारी की है,
ان کے بچوں کے خاندان کے سامنے. یہ کوئی فوج تھوڑی تھی جس نے اسرائیل پہ قبضہ کر لیا تھا. ان کی تو بچت ہی اس میں تھی کہ وہ تیزی سے جاتے, کسی جگہ رکتے نہیں. ان چیزوں کے لیے تو وقت ہی ان کے پاس نہیں تھا. پھر انہوں نے گرفتار کیا ان کے فوجیوں کو اور دوسرے لوگوں کو اور انہیں واپس لے گئے. ان کے پاس کہاں ان چیزوں کے لیے وقت ہو سکتا تھا. تو جتنے جھوٹ یہ بولتے تھے پہلے, یا یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے یہ دہشت گرد ہیں, آج اسرائیلی جو صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس ریاست اسرائیل کو کہ یہ دہشت گرد ہے. سر یہ میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ میں لیکن امریکہ کا آپ قبضہ دیکھیں ان طاقتوں کا جس نے اسرائیل کو ایک دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک بنا دیا ہے. میرا خیال ہے دوسرا بڑا دہشت گرد ملک جو ہے وہ ہندوستان ہے. اور اگر یہ افواج پاکستان پہ اسی طرح قبضہ رکھے عاصم منیر, تو شاید پاکستان تیسرا بڑا ملک بن جائے جس نے اپنے ملک پر دہشت گردی کی. اینٹنی بلنکن کہتا ہے میں اسرائیل میں ہوں اس بہت ہی مشکل وقت پہ, اور اس ملک کے لیے اور ساری دنیا کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. یہ کہتا ہے میں جی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں امریکہ کا, میں یہودی ہوں. اچھا جی یہ ہاں کہہ دیا, اور میں ایک شوہر ہوں, اور میں ایک باپ ہوں, اور میں ایک ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حماس نے جو کیا ہے اس کا کیا اثرات ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بلنکن صاحب جو 70 سال سے لاکھوں فلسطینیوں, بچوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں پر, نہتے سیولینز پر جو دہشت کر کے قتل کیا ہے اسرائیل نے, جو 16 سال سے غازہ کے اوپر قبضہ کر کے جو اس وقت انڈسکریمنیٹ بامبنگ کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے مسمار کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اور حماس چپ کر کے بیٹھیں؟ ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں کسی بھی سیولین کو, بچے کو, عورت کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, جی مسلمان ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, کسی کی نسبت. لیکن آپ جو 70 سال کی بربریت, تباہی, بربادی, قتل و غارت, خون, گھر چھین لیے گئے, مار لیا گیا غازہ میں جو کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایک جی ہاں جی سر 16 سال سے جی غزہ بند ہے ہر طرف سے, سمندر کے راستے سے, زمین کے راستے سے, ہوا کے راستے سے. وہاں خوراک نہیں جا سکتی, دوائیاں نہیں جا سکتی, پانی نہیں جا سکتا, بجلی نہیں جا سکتی آپ کی اجازت کے بغیر. آپ نے ایسی جو ہے ظالمانہ جیل وہاں بنا کے رکھی ہوئی ہے, اور آپ جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ واحد جمہوریت ہے مشرق وسطیٰ میں. اس طرح کی جمہوریت ہوتی ہے؟ اتنا جو ہے ظالمانہ صفاقانہ آپ نے نظام بنایا ہوا ہے, اور پھر آپ نے جھوٹ کا ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ کا میڈیا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا فلسطینیوں کا, ان کے بات ہی نہیں کرتا جو ظلم ہو رہے ہیں, جس طرح سے ان کا جینا دو بھر ہو گیا. میں خود جانتا ہوں غزہ کے رہنے والے فلسطینی کو. ایک فلسطینی نوجوان تھی جس کی سویڈن میں ہم نے شادی کروائی تھی ایک سویڈش لڑکی سے. وہ اپنی شادی کرنے کے لیے غزہ واپس نہیں جا سکتا کہ اسے ڈر تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے واپس نہیں آنے دیں گے. اپنی ماں کو نہیں مل سکتا تھا, اس کی ماں وہاں پہ نہیں آ سکتی تھی. تو جب ہم نے شادی کروائی, اس کی نکاح پڑھوایا سویڈن میں اپنے اپارٹمنٹ میں, تو پھر اس کی والدہ کو ہم نے وہ فون کے اوپر دکھایا کہ یہ تمہارا بیٹا اور بہو بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ہم نے نکاح پڑھوایا اسلامی طریقے کے مطابق, یہ بخیریت ہے. یہ حالت انہوں نے کر دی تھی کہ اپنے خاندانوں کو توڑ دیا, بکھیر دیا, ان کا جینا دو بھر کر دیا, ان کے اوپر بات کرنا مشکل کر دیا, اور ان کی ذہانت کو, ان کی جرت کو, ان کے حوصلے کو سلام ہے کہ انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز کی تیاری کی. یہ جو دعویٰ کرتے تھے, یہ امریکہ کی پولیس کو ٹرین کرتے ہیں, پوری دنیا کو جو پیگاسس کا اسپائی ویئر انہوں نے بنا کے دیا ہے جس میں شہریوں پہ نظر رکھی جا سکے, جاسوسی کا نظام سب سے زیادہ. امریکی جو پولیس کی بربریت ہے, وہ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ اسے بربریت کی تعلیم اسرائیلی دیتے ہیں, وہ ان کی ٹریننگ کرنے والے ہیں. اتنی بربریت کے باوجود, اتنی طاقت کے باوجود سلام ہے ان حماس کے لوگوں کو کہ انہوں نے کی دیواریں توڑی, اندر داخل ہو گئے, اور ایک دفعہ پورے
اسرائیل کو بھی جگا دیا, پوری دنیا کو بھی جگا دیا. لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا کہ یہ جو ہے ان کا جینا اتنا مشکل ہے, لیکن سلام ان کو ہے. اتنا انہوں نے اتنی خوف پھیلایا اسرائیل کے اندر, اتنی ان کے نالائکی کو ظاہر کیا ہے, اتنا ہر چیز کو ہلا جلا دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں. بے شمار لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسرائیل, اور یہ امریکی اور یورپی حکومتیں اپنے شہری کو کہہ رہے ہیں تم واپس آ جاؤ, جن کے پاس دوہری شہریت تھی. سر یہ میں ایک جی جی سر ہاں پلیز بولیے گا, میں اتنے میں پھر یہ شیئر بھی کرتا ہوں. یہ رائٹر کی خبر ہے جو ڈان نے چھاپی ہے, آپ اپنی بات مکمل کریں. جی ہاں, اس میں مطلب بے شمار لوگ ہیں. میں نے ایک تو میں نے بتایا تھا کہ ایک برٹش ایم پی ہیں جن کا نام ہے سر جیرلڈ کافمین. ان کی پرانی ایک تقریر ہے 2009 کی, انہوں نے وہی باتیں کہی تھی جو آج ہو رہی ہیں. اور انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہودی ہوں, میرا صہیونی خاندان ہے, ہم ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں, میری تمام اسرائیلی وزیر اعظم جو آئے ہیں ان سے دوستی رہی ہے, میری یاسر عرفات سے بھی دوستی تھی, لیکن جس طرح کا ظالمانہ اور شفقانہ سلوک یہ کر رہے ہیں, یہ نظام قائم نہیں رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا. سر یہ بالکل ہے. اور اس وقت جو غازہ, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چونکہ میں یہ دکھا اس لیے چاہ رہا ہوں, یہ ڈان نے رائٹر کی خبر چھاپی ہے. وہ جی ہاں کہتے ہیں کہ یہ 23 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی بجلی نہیں, کوئی پانی نہیں, ہزاروں سینکڑوں اسرائیل جو ہیں بم پھینکے جا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا کی سب سے کراؤڈڈ, سب سے زیادہ یہاں لوگ رہتے ہیں, اور بالکل بلا یہ ختم ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. 1500-1200 لوگ کا کہا ہے کہ غازہ میں مارے جا چکے ہیں. اصل میں لیٹسٹ ہے 1500, جس کے اندر سے کہا ہے کہ 600 بچے ہیں. اور ان کا جو واحد پاور اسٹیشن تھا وہ تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا, اس کو بھی پاور اس کی جب کٹ ہوئی, جو کہ بجلی سپلائی کرتا تھا, فیول ختم ہوا تو وہ بھی بند ہو گیا. نہ وہاں پاور ہے, نہ پانی ہے, کچھ ہے. رات کو بالکل اندھیرا ہوتا ہے. یہ ہے سر, یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. اب مجھے اس یہ میں ہاں یہ سب سے بڑی جیل ہے. ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے اسکاٹ رٹر, جی جو اسکاٹ ریٹر جو امریکن میرین کور کے انٹیلیجنس آفیسر رہے ہیں, اور انہوں نے سب سے زیادہ دلچسپ جو سرخی دی ہے اس کام کو, انہوں نے اسے جیل بریک کہا ہے. جیل بریک, جیل بالکل بریک, یہ جیل بریک ہے ان سر. کا جس طرح سے جیل سے قیدی جیل توڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. یہ ایک اتنی بڑی جیل تھی جس میں اتنے بہیمانہ طریقے سے رکھا ہوا تھا, اور اس نے بڑی بے رحمی سے کہا کہ یہ جیل بریک ہے. جو رہبائی تھا جیسورل ڈیوڈ وائز امریکہ کا, اس نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارے مذہب میں ہے نہیں, جس کا نام لے کے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ وہ مسیح موعود کا زمانہ آ رہا ہے, تو ہمیں واپسی پہ, یہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی ریاست بنائی جائے گی جس کا دعوت کر رہے ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بات ہے کہ ایک جو یونیورسٹی ہے فلسطین کی جو اسرائیل میں ہے, سر اس کے تمام اساتذہ کی یونین نے ایک خط لکھا ہے کہ یہ جو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آکیوپائڈ پیلسٹائن کا لفظ استعمال کیے, اسرائیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور انہوں نے کہا ہے جی ہم بالکل ساتھ ہیں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ان کی لڑائی جائز ہے, اور ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے. یونیورسٹی ہے, تو یہ جی سر, پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ. یہ بینہت یونیورسٹی جو ہے یہ بڑی لبرل لوگ. اچھا سر, یہ ویسے لوگوں کو میں پاکستانیوں کو بتاتا چلوں کہ بہت بڑی تعداد اسرائیل میں ایسے یہودیوں کی ہے جو اس فلسطین کی جو آکیوپیشن ہے اس کے بہت خلاف ہیں. یہ نتن یاہو اور یہ جو رائٹ ونگ ان کی طالبان نما پارٹیاں ہیں, انہوں نے یہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس فوج ہوتی ہے, جس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں, جس کے پاس حکومت ہوتی ہے, وہ پھر یہ بربریت کرتا ہے, چاہے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف جس طرح اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں, چاہے وہ مودی کر رہا ہے
کشمیریوں کے خلاف جو آکوپائڈ کشمیر میں چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور سر میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں چاہے وہ عاصم منیر اور اس کی فوج، اور میں اس کی فوج کہتا ہوں اس لیے کہ وہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، اور اس کے آئی ایس آئی اس لیے کہ وہ پاکستان کی آئی ایس آئی نہیں ہے، اور اس کی ایم آئی اور اس کی پولیس اس لیے کہ سارے احکامات عاصم کی طرف سے جاتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ. پاکستانیوں نہتے پاکستان میں نے یہ پچھلے ایک پروگرام میں بھی بات کی تو کسی نے کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی کہ افواج پاکستان کو عاصم کو ملایا ہے مودی کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ، اسرائیلی فوج کے ساتھ. میں سر ایک بات کر کے پھر آپ سے سوال پوچھوں. جی سر جی مجھے جب بتائیں جب اسرائیلی مظالم ڈھاتے ہیں فلسطینیوں پہ تو ہم بلیم کس کو کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اسرائیل بہت برا ملک، پھر ہم ان کی حکومت کو بلیم کرتے ہیں کہ جی بڑی جی خراب جی حکومت ہے، پھر ہم اس کے سربراہ کو بلیم کرتے ہیں کہ جی نیتن یاہو بڑا غلیظ ترین کمینہ جی جی انسان ہے، پھر ہم فوج کو اور پولیس کو کرتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا سر. جی جی بالکل، جو اسی اوپر طریقے بیٹھا اس پہ ذمہ اسی داری آئے گی. اسی ہاں طریقے سے جب ہندوستان مسلمانوں پہ کرتا ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں یا کہ ہم کہتے ہیں جی ہندوستان بڑا ظالم ملک ہے، ہندوستان کی جی جو حکومت ہے بڑی ظالم ہے، مودی بڑا ظالم ہے، نازی ہے، ہٹلر نما آدمی ہے، مودی کی جو فوج ہے ہندوستانی فوج ہے اور پولیس ہے بڑی ظالم ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو بالکل. جب پاکستان میں پاکستان کی فوج جو کہ پاکستان کی فوج ہونی چاہیے، جب ہمارے نہتے شہریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں پچھلے 18 مہینے سے ڈھائے جا رہے ہیں تو ہم کس کو بلیم کریں؟ ہم کہتے ہیں جی حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے. پی ڈی ایم کی حکومت ظالم تھی، اس کو کس کو پتہ نہیں ہے حکومت کون چلا رہا تھا؟ پہلے باجوہ پھر عاصم. پھر ہم جی جی کہتے ہیں جی یہ فوج میں چند جرنیل ہیں جی، وہ جو نیچے جاتے ہیں جو بندوقیں لے کے راتوں کو اٹھا کے لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں اٹھاتے ہیں، وہ جرنیل جاتے ہیں بندوق لے، وہ سپاہی جاتا ہے، وہ لاسنائک جاتا ہے، ولدار جاتا ہے، جے سی او جاتا ہے، افسر جاتا ہے، کپتان میجر بریگیڈیئر جاتا ہے، کرنیل جاتا ہے. تو ہم پھر جب کہتے ہیں کہ اس پاکستان کی بربریت جو ہے وہ یہ فوج کر رہی ہے، یہ پولیس کر رہی ہے، یہ عاصم منیر کروا رہا ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے سارے احکامات عاصم منیر کے تحت فوج کے تھرو پولیس کے پاس جاتے ہیں، عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، بیوروکریسی کے پاس جاتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں عاصم منیر میں، مودی میں، نیتن یاہو میں کیا فرق؟ اسرائیلی نہیں نہیں فوج میں، ہندوستان کی فوج میں، پاکستانی فوج میں کیا فرق؟ مجھے کوئی فرق بتا دے سر. نہیں نہیں، اخلاقی ذمہ داری، قانونی ذمہ داری بالکل انہی پہ آتی ہے. جی عملی ہاں، ذمہ عملی داری، عملی انتظامی ذمہ ذمہ داری، داری، ہاں وہ بھی ان پہ آتی ہے. ریاستی ذمہ جی داری. ہاں، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر فلسطینیوں جیسے غزہ کی پٹی میں گھرے ہوئے انتہائی مجبور لوگ تنگ آ کے اس حد تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کو، تو اگر یہ ظلم اور خوف اسی طرح سے بڑھتا رہے گا تو پھر یہاں بھی لوگوں کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ اسی طرح سے کھڑے ہو جائیں. تو اس سے پہلے کوئی راستہ نکالیں، اپنی اپنی حدود میں رہیں، اپنی حدود میں واپس جائیں، لوگوں کو وہ کام کرنے دیں جو ان کے کرنے کے ہیں. انہیں ہمارے دستور نے اور ہماری سیاست نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں وہ جس کو حکمران بنانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر چلا سکتے ہیں ملک تو پھر استعفیٰ دیں اپنے عہدوں سے، آئیں انتخاب لڑیں اور دکھا دیں بالکل لوگوں کے سامنے کہ بالکل لوگ انہیں چنتے ہیں یا نہیں چنتے. بالکل صحیح. طاقت کے استعمال سے تو نہ بیٹھیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم قابل ہیں، تو آئیں پھر میدان میں آئیں. ہاں جرنیل آئے، وردی ہاں اتارے، 2 سال انتظار کرے، انتخاب کرے، جی ہاں عاصم منیر وردی اتارے، 2 سال ہاں انتظار کرے، آئے، باجوہ آئیں. وردی اتارے، آئے، جی ہاں الیکشن میں حصہ لے. اگر آپ اپنے آپ کو اتنے ہی ترم خان سمجھتے ہیں کہ آپ ہاں اکلے کل ہے تو آئیے. سر یہ میں شاہین صاحب بھائی صاحب کا ایک ٹویٹ دکھا رہا ہوں جو کہ جی بائی جی دا وے میں صرف بتا دوں کہ ناظرین کو بھی پتہ چل جائے، میں وی لاگ میں بعد میں بتاؤں گا کہ شاہین صاحب بھائی صاحب اب میرے ساتھ پروگراموں میں نہیں آئیں گے. ان کی کچھ ذاتی مصروفیات اور ان کے کچھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے اور ان کے خاندان کے، تو انہوں نے چند کچھ عرصے کے لیے معذرت چاہیے.
تو میں وہ میرے سے اگلے جب تک وہ مجھے خود واپس آ کے کہیں گی نہیں کہ میں آ جاؤں، تب تک وہ نہیں آئیں گے، یہ میں بتا دوں۔ وہ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو جھٹکے پر جھٹکا، سب تجزیہ کار کہتے ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے نواز شریف کو بچاتے بچاتے خود اپنی پیٹ میں چھرا کھول دی، مگر انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے کیونکہ وہ ایک سال میں جا ہی رہے ہیں۔ جی ہاں اب نور لیگی کیا کریں گے؟ ان کا سارا بیانیہ یہ تھا کہ میاں صاحب واپس آ کر سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ کیسے جی ہاں کوئی نہیں جانتا نہ بتاتا، یہ نہیں بتایا کہ بھئی کیسے۔ جی 4 ہاں سال لندن میں انہوں نے برگر کھا کھا کر اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ سارے پاکستان کو برگر کھلائیں گے، مگر واپسی میں قاضی صاحب نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ میاں صاحب جیل میں کیسے برگر کھائیں گے جبکہ عمران خان ان کے ساتھ والے کمرے میں ورزش کر رہا ہوگا؟ فوجی بھائی میاں صاحب سے ڈرتے ہیں، مگر حافظ جی نے فوج کو بھی جاتی عمرہ کا غلام بنا دیا ہے۔ سر یہ دیکھیں کتنی زبردست، ابھی بھی وقت ہے حافظ جی، عمران خان سے ایمانداری سے بات کریں تو سب سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ کی نوکری اور آخرت بھی بچ سکتی ہے۔ سر اس پر آخری تجزیہ پھر پروگرام نہیں کی اجازت۔ آخری وہی ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک تو سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، فوج کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، کاروبار کرنے والوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ دوسرا، جب تک سب مل کے بیٹھ کے برابری کی سطح پہ بات نہیں کریں گے، دھکے بازی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ وقتی طور پہ خوف زدہ بھی کر سکتے ہیں، دبا بھی سکتے ہیں، لیکن لوگ بہت ذہین ہیں، ان کے پاس بہت طاقت ہے، انہیں اپنی طاقت کا احساس ہے، اور جتنا جتنا وہ اس سے کام لینا شروع کریں گے اتنا اتنا آپ نااہل ہوتے جائیں گے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں زبردست بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مارشل لا رہے ہیں یا فوجی حکمران رہے ہیں، زبردست بات یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ مسلسل لڑائی کی ہے اور انہیں ہٹایا ہے، انشاءاللہ۔ کوئی ایسا جی ہاں اور سر میں یہ بھی بتا دوں آخر میں کہ یہ وہ دن اتنا قریب آ گیا ہے کہ جو یہ بھی موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، جتنا مرضی یہ بربادی تباہی مچانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے اگلے وی لاگز میں ہفتے 2 ہفتے میں اپڈیٹس دیتا رہوں گا اور میں بتاؤں گا کہ کب لوگ جو ہیں وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں، پوری قوم کو بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی کال کوئی دے، میں تو کال نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کس وقت باہر نہیں آپ دیکھیں نا حیدر مہدی صاحب، آخر میں آپ ختم کر رہے ہیں، کل سے اسکولوں کے اساتذہ باہر نکل آ کے مختلف شہروں میں انہوں نے احتجاج شروع کر دیے، ہنگامے، تنخواہیں بیچاروں کو مل نہیں رہی۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے بجلی کے کھمبے اکھاڑنے شروع کر دیے کہ ہمیں بجلی نہیں چاہیے۔ تو جس طرح سے آپ ظلم کر رہے ہیں، جتنے بے ڈھنگے طریقے سے اس ملک کی معیشت چل رہی ہے کہ لوگ پیسے اپنی بینک اکاؤنٹس میں باہر جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر لوگوں کو کھانے کو پورا نہیں ہو رہا، لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ گئے ہیں، تو لوگ خود بخود نکل رہے ہیں۔ پارٹیاں تو کریں گی کوشش، لیکن بالکل جس طرح سے لوگ باہر نکل رہے ہیں بالکل بالکل۔ یہ انہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ اور یہ کل سر 4 بجے، آج تو پاکستان میں ہو گئی جی ہے 4 بجے، 13 اکتوبر کو 4 بجے دوپہر کو پورے پاکستان میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جی ہاں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں۔ بڑی میں التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سب کو کہتا ہوں آپ بالکل باہر نکلے، پرامن رہیں، فلسطینیوں کو پتہ چلے کہ ان کے جو دل کے ساتھ ہمارے دل بھی دھڑکتے ہیں، اگر ہماری فوج کے نہ دھڑکتے ہوں یا ہمارے عاصم منیر کی نہ ہاں دھڑکتے ہوں وہ اور بات ہے، لیکن جو عوام ہے پاکستان کی وہ حماس کے جو اس نے کارروائی کی ہے اس کے ساتھ ہے، بیکاز ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور انہوں نے جیل بریک کیا ہے، انہوں نے ریئیکشن کیا ہے، انہوں نے جی رسپونڈ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں۔ سر ہاں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اللہ سبحانہ حافظ، تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، رات کو بڑے لیٹ آمین۔ آپ کو میں نے لیا۔ نہیں پاکستان کوئی بات، کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، حماس کو، اور ایسے لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اسرائیلی بربریت کے خلاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو بیچارے اس پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ میں، اور جو فلسطین اپنی جہادی کی جہاد کر رہے ہیں، جو
बेचारे उसमें शहीद हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो मुसीबतें काट रहे हैं, जो बेचारे मजलूम छोटे छोटे बच्चे, बेचारी बच्चियां, बूढ़े जो सिविलियंस हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके साथ ज्यादती कर रही है अफवाज पाकिस्तान और आसिम, और जो इजराइल में ज्यादती गाजा में इजराइल कर रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज सर, बहुत शुक्रिया सर। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।